अच्छा, कल बच्चों हमने ये देखा था कि जी मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग के रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी वो हमने डिस्कस की थी, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमने देखे थे, डिस्कस किए थे हमने। आज जो है हमने कंटिन्यू करना है जहाँ से अपना लेक्चर छोड़ा था। ये कुछ मार्केटिंग की जो बेसिक अप्रोचेस हैं, जो ओरिएंटेशंस हैं, वो या कह लें कि मार्केटिंग की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है, ठीक है, वो चीज़ें जो है ना हमने देखना है कि आपकी मार्केटिंग आज जिस भी कंडीशन में है, जिस सूरत हाल में है, जिस कह लें सिचुएशन में है, ये यहाँ तक पहुँचते हुए 4 से 5 जो है वो बेसिक इसके जो वो हैं दौर से गुजरी है, 4-5 दौर से गुजरी है। अर्ली 90s 1990s में जो है ना वो 1920 के आसपास से लेके जो है जो बिजनेसमैन थे, जो मार्केटर्स थे, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि आप वो चीज़ बनाएं जो आपको अच्छी बनानी आती है, वो चीज़ बनाएं जो आपको अच्छी बनानी आती है, और ज़्यादा बनाएं। जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतनी आपकी लागत भी कम आएगी। अच्छी बनाएंगे तो चीज़ आपकी खुद ब खुद बिकेगी, आपको बेचने की भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। बस वो चीज़ बनाएं जो कि अच्छी बना बना सकते हैं आप, ठीक है। ये जो अप्रोच थी मार्केटर्स की, इसको हम लोग बोलते थे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, और इस दौर को हम लोग बोलते थे प्रोडक्शन एरा, ठीक है। सबसे पहला ये वाला था अप्रोच थी मार्केटर्स की, बिजनेसमैन की। उसके बाद जो है नेक्स्ट था, जो दौर आया उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट या सेल्स कॉन्सेप्ट, और ये जो दौर था उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स इरा। इसका जो था वो, इसमें जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन की ये अप्रोच होती थी कि वो कहते थे कि जी चीज़ वही बनाओ जो आपको अच्छी बनानी आती है, और ज़्यादा बनाओ ताकि सस्ती बने। जितनी सस्ती बनेगी उतनी आप जो है ना वो उसको कस्टमर को आगे सस्ती बेच सकोगे। लेकिन प्रोडक्शन में ये था कि आप चीज़ कहते थे चीज़ खुद ब खुद बिकेगी, आपको बेचने की भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो सेल्स रहा था या सेलिंग रहा था, इसमें सेल्स कॉन्सेप्ट जो है वो आपका हुआ था, मुतारक हुआ था। वो कहते थे कि जी आपकी चीज़ खुद ब खुद नहीं बिकेगी, आपको बेचने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न खुद ब खुद ना बिकने की रीज़न ये है कि कस्टमर के लिए जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, उन गैर ज़रूरी चीज़ों को परचेज़ नहीं करेगा। जैसे अगर किसी को लगी है भूख का है मसला, किसी ने कोई गंदम खरीदनी है, तो वो गंदम खरीदेगा, ना कि वो जाके जो है ना वो गाड़ी खरीदने लग जाएगा, या वो जो है ना साइकिल खरीदने लग जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत गंदम है। वो कहते हैं कि ये कस्टमर जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ें परचेज़ नहीं करता। तो आप जो है चीज़ वही बनाओ जो आपको अच्छी बनानी आती है, और ज़्यादा बनाओ ताकि सस्ती बने, लेकिन साथ साथ कस्टमर को कन्विंस करो कि वो आपको चीज़ को परचेज़ करें। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, इसमें जो है ना वो आपका जो बेसिक जो फ़र्क है आपका, वो बेसिकली ये था कि प्रोडक्शन में आप लोग सेल्स एफर्ट करते थे, और सेलिंग में सेल्स एफर्ट नहीं था करते, और सेलिंग कॉन्सेप्ट में आप लोग सेल्स की एफर्ट भी करते थे। ये बाद में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आप लोग छोड़ दें, ये वो चीज़ है जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से है, ये यहाँ पे लिखी रहेगी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसके बाद जो है वो आपका आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आगे ना थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था या सेलिंग कॉन्सेप्ट था, उसमें जो है बिजनेस का जो मेजर फोकस होता था, वो मेजर फोकस होता था बिजनेसमैन, जो चीज़ उसको अच्छी बनानी आती है। वहाँ पे कस्टमर फोकस नहीं था होता कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग, परचेजिंग पावर, इंटरेस्ट, वो चीज़ नहीं थी देखी जाती। तो जब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, ये आपका आया 1970s 1960s, और इसके बाद आपका जो दौर है, तब बिज़नेस की ओरिएंटेशन चेंज हुई। उन्होंने कहा कि यार चीज़ वो बनाओ जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है। आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि अच्छी बनानी आती है आपको, लेकिन कस्टमर को अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो कस्टमर आपसे क्यों परचेज़ करेगा वो चीज़ बनाओ जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है, और उस अंदाज में बनाओ जिस अंदाज में कस्टमर को ज़रूरत है उसकी। तो आपका जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरर से हट के वो आपका चला गया आपके इसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर चला गया, कस्टमर सेंट्रिक हो गया। पहले थे आप मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट सेंट्रिक, उसके बाद थे आप लोग चले गए कस्टमर सेंट्रिक हो गए, व्हाट कस्टमर नीड, हाउ इट नीड, एट व्हाट प्राइस ही नीड इट, ठीक है। ये जो है ना सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, या इसको हम लोग समटाइम रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, या रिलेशनशिप ग्राफ भी कहते हैं। वो ये था कि जिस कस्टमर की पसंद की चीज़ तो बना रहे हो आप, लेकिन और उसमें साथ उसको बेचने की एफर्ट भी कर रहे हो, लेकिन उसमें एक चीज़ ये ऐड हुई कि आपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्ड करके रखना है। हम कल पढ़ रहे थे ना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप के बारे में, आपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप भी बिल्ड करके रखना है, ताकि
وہ جو ہے کسٹمر آپ کے ساتھ ٹکا رہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کروائے آپ کے لیے. یہ آپ کے بیسک 4 اپروچز آپ نے یاد رکھنی ہے: پروڈکشن کانسیپٹ، سیلنگ کانسیپٹ، مارکیٹنگ کانسیپٹ اور سوسائٹل مارکیٹنگ کانسیپٹ. اور اس میں ساتھ ساتھ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہے اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کا کنسرن بھی ہے کہ آپ نے اپنی جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا بھی خیال کرنا ہے. جیسے آپ لوگوں نے ایک ورڈ سنا ہوگا شاید CSR، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. آپ نے جو ارد گرد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کی سوسائٹی کے، آپ کے بزنس کے، اس میں جو آپ کے غریب غربا ہیں ان کے لیے ہیلپ کرنی ہے، جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے لیے کوئی ہیلپ کرنی ہے. اب جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب آپ کی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ یونیورسٹی کا اسٹیک ہولڈر جو ہے نا، ہر وہ بندہ جو یونیورسٹی کے کسی بھی فیصلے سے امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. اس میں ان کے امپلائیز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو یونیورسٹی کے آگے سے ٹریفک گزرتی ہے، اور ٹریفک استعمال کرنے والے، گاڑیوں والے، وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. جو بزنس مین ہیں، جن کا بزنس کا تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی سے ہے، وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو سوسائٹل مارکیٹنگ کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنی سوسائٹی کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی آپ نے ایز اے بزنس جو ہے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے رہنا ہے. ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا فیسیلیٹیشن آپ نے جو ہے نا پرووائڈ کرنی ہے. یہ آپ کا سوسائٹل مارکیٹنگ کانسیپٹ ہے. اوکے، ہم لوگ مارکیٹنگ کا پروسیس پڑھ رہے تھے، اس میں تھا کہ مارکیٹنگ پلان ہم نے چیز پڑھی تھی. مارکیٹنگ پلان یہ ہے کہ جی آپ نے جو اسٹریٹجیز ہیں، اسٹریٹجیز کو آپ نے ایکشن میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی صرف اس کی اوور ویو دوں گا آپ لوگوں کو. مارکیٹنگ پلان میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. مارکیٹنگ مکس کیا ہے؟ کہ آپ کی مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی مارکیٹنگ میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارا مارکیٹنگ مکس ہے ہمارا. اس کو ہم لوگ 7 P's آف مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی 7 بیسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے پلان کرنا ہوتا ہے. پلان کرنے کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساتوں کے ساتوں جو فیکٹرز ہیں، ان کے جو ورڈز ہیں یہ P سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے پروڈکٹ، پھر پرائس، پلیس، پروموشن، پروسیس، فزیکل ایویڈنس اور پیپل. اچھا، آپ لوگ شاید بک میں دیکھیں، جو پرانے بک کے ورژن ہیں وہاں پہ آپ کو 7 P's کی بجائے 4 P's بھی نظر آئیں گے. 4 P's تھے: پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن. پہلے 4 تھے صرف، آپ کو وہ وہاں پہ دکھائے جائیں گے. لیکن بعد میں اس میں مزید وہ ایولیوشن ہوئی اور جو ہے نا وہ چیزیں ایوالو کی. ایوالو کرنے کے بعد پتہ لگا کہ 4 فیکٹر نہیں، ان کے علاوہ بھی مزید 3 فیکٹر ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ اپنے بزنس کو سکسیزفل بنا سکیں. اچھا، میں ون بائی ون بتاتا ہوں کہ اب یہ 7 P's آف مارکیٹنگ سے کیا مراد ہے. ہم نے اپنی مارکیٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی پروڈکٹ بیچنی ہے، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے انٹینجیبل ہے، یعنی گڈس ہیں یا سروس ہیں. کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ ہم نے بیچنی ہے، ٹھیک ہے. اس کی پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی. جیسے ہم نے موبائل بیچنا ہے، ہم نے کس طرح کا موبائل فون بیچنا ہے؟ اسمارٹ فون بیچنا ہے یا سمپل فون بیچنا ہے؟ اچھا، اسمارٹ فون بیچنا ہے، اس کا اسکرین سائز کیا ہوگا، بیٹری ٹائم کیا ہوگا، کلر کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری جو پروڈکٹ کے ریلیٹڈ جو ڈیٹیل ہے ہم لوگ یہ چیز بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ کسٹمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اس کے بعد آ جاتا ہے پرائس، کہ ہم نے جو موبائل فون کی یہ بھی ایگزامپل میں کنٹینیو کر رہا تھا کہ ہم نے موبائل فون لائک وہ ہواوے کا یا سیمسنگ کا یا کسی بھی کمپنی کا فون آپ نے بیچنا ہے، وہ ہم نے کس پرائس پہ بیچنا ہے. پرائسنگ اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی؟ پرائسنگ اسٹریٹجی ہم لوگ آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پرائسنگ اسٹریٹجیز کون کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کافی قسم کی ہیں، کوئی ٹوٹل میرے خیال سے 21 قسم کی اسٹریٹجیز ہیں، لیکن آپ کو میں کوئی شاید 10-12 قسم کی پڑھاؤں گا. اچھا، پرائسنگ اسٹریٹجی ہم نے کون سی چوز کرنی ہے اور کیوں چوز کرنی ہے، اس پرائس پہ ہمیں پروفٹ کتنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ اپنی پرائس سیٹ کرتے ہیں کہ کون سی پرائس ہمیں سوٹ کرتی ہے ہماری پروڈکٹ کے امیج کو دیکھتے ہوئے، پروفٹس کو دیکھتے ہوئے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے پلیس، کہ ہم نے اپنی جو پروڈکٹ بیچنی ہے کس جگہ پہ بیچنی ہے، ہمارا وے آف ڈسٹریبیوشن کیا ہوگا. اب اس میں آ جاتی ہے کہ ہم نے کسی فزیکل دکان پہ بیچنی ہے، کسی ویب سائٹ پہ بیچنی ہے، ٹھیک ہے. فون کے ذریعے چیز بیچنی ہے کہ ہماری پروڈکٹ کسٹمر کو اویلیبل کہاں پہ ہوگی پرچیز کرنی ہے اگر اس نے. اب اگر دکان پہ بیچنی ہے تو کیا کسی اپنی دکان پہ بیچنی ہے یا کسی اور کے جو اسٹور ہے اسٹور کے اوپر ہم نے اسے کاؤنٹر لینا ہے. اگر ہم نے آن لائن بیچنی ہے تو آن لائن بیچنے میں ہم نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے یا کوئی اور ویب سائٹ ہے، جیسے دراز پی کے ہے، OLX ہے، ہم نے ان کسی اور کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ وہاں پہ بنانا ہے. ساری کی ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں، ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پلیس والا جو فیکٹر ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہم نے مارکیٹنگ پلان میں ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے وہ ہے پروموشن. اپنی پروڈکٹ کو اپنے پروموٹ کیسے کرنا ہے ہم نے.
ہمیں ٹی وی کمرشل یوز کرنے ہیں یا پرسنل سیلنگ ہم نے یوز کرنی ہے، ہمیں ریڈیو کے ذریعے پروموٹ کرنا ہے یا بل بورڈز کے ذریعے کرنا ہے، بروشرز کے ذریعے کرنا ہے، نیوز پیپر کے ذریعے کرنا ہے، کون سا میڈیم ہم نے یوز کرنا ہے؟ ایسے لازمی نہیں کہ ہم لوگ سارے یوز کریں، کیونکہ کچھ ہماری پروڈکٹ کو سوٹ کریں گے، کچھ ہماری پروڈکٹ کو سوٹ نہیں کریں گے۔ یہ سارے کے سارے ڈسیزن ہمارے آتے ہیں پروموشن میں، پروموشن پہ ہم نے خرچہ کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پروسیس۔ اچھا یہ پہلے جو چار ابھی میں نے ڈسکس کیے ہیں، پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن، پہلے صرف یہ چار فیکٹر ڈسکس کیے جاتے تھے مارکیٹنگ مکس کے اندر، یعنی کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ مارکیٹنگ جو ہے نا ساری کی ساری پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن بعد میں جو ہے اس چیز کے اوپر فردر کام کیا گیا کہ یہ صرف چار یہ والے فیکٹر نہیں ہیں، اس کے علاوہ تین فیکٹر اور بھی ہیں، کیونکہ یہ جو تین ایڈیشنل فیکٹر میں بتانے لگا ہوں، پروسیس، فزیکل ایویڈنس اور پیپل، ان کے بغیر آپ کے جو انٹینجیبل گڈس ہیں، انٹینجیبل گڈس سے مراد کہ جو سروسز ہیں، سروسز کو جو ہے آپ کی پروڈکٹ، پرائس اور پلیس، پروموشن پوری طرح کور نہیں تھے کرتے۔ جو انٹینجیبل گڈس کو ان کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے یہ تین فیکٹر جو ہیں یہ ایڈ کرنے پڑے، پروسیس، فزیکل ایویڈنس اور پیپل۔ پروسیس سے کیا مراد ہے؟ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا جو پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں کسٹمر کو، وہ سروس پرووائڈ کرنے کا پروسیس کیا ہوگا۔ جیسے اب فار ایگزامپل آپ کسی باربر کے پاس جاتے ہیں کٹنگ کروانے، جب کٹنگ کروانے جائیں گے تو وہ جو بھی کسٹمر آئے گا میرے پاس، لٹ سے اگر میرے باربر کا میری شاپ ہے میری، تو کیا میں جاتے اس کو کٹنگ سٹارٹ کروں گا یا پہلے اس کو جو ہے نا آئے گا تو پہلے اس کا جو ہے نا وہ اس کے بال ہیں وہ واش کروں گا، واش کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو ان کو ڈرائی کروں گا، ڈرائی کرنے کے بعد اس میں فلاں لیکوڈ ایک لگاؤں گا وغیرہ وغیرہ جو سی بھی چیزیں اس میں ہیں۔ اب یہ پروسیس کیا ہے اس کی ہیئر کٹنگ کا؟ اچھا اس میں ایک یہ چیز بھی دوسرا یہ بھی ہے، اگر کسی نے کچھ میری سروس یوز کرنی ہے یا میرے ریسٹورینٹ پہ آ کے کھانا کھانا ہے تو کیا لازمی ہے کہ اس کو آنے سے پہلے بکنگ کروانی پڑے گی، یا بکنگ کروانے کے بغیر وہ سیدھا آ کے بھی جو ہے نا وہ کھانا کھا کے جا سکتا ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ آرڈر لینے کا طریقہ کار، پروسیس، چیز کو ڈلیور کرنے کا پروسیس، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا کمپلینٹ کے پروسیس، کلیم کے پروسیس، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے مارکیٹنگ پلان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فزیکل ایویڈنس۔ فزیکل ایویڈنس سے مراد کہ جس جگہ پہ آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، اپنی گڈ یا سروس آپ لوگ آفر کر رہے ہیں، اس جگہ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ کیسا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فزیکل ایویڈنس۔ اب ایک ابھی میں اگزامپل دے رہا تھا آپ کو باربر شاپ کی، ایک باربر شاپ کے اوپر کسٹمر جاتا ہے، اب دو شاپس ہیں، ایک شاپ ہے جس میں چھوٹی سی دکان ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی دکان بھی نہیں ہے، باہر ہوتا ہے نا کسی نے درخت کے ساتھ وہ کرسی رکھی ہوئی ہے، ساتھ شیشہ رکھا ہوا ہے، تو اس جگہ پہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، کٹنگ کر رہا ہے لوگوں کی، گاڑیاں گزر رہی ہیں، ڈسٹ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ والی باربر کی شاپ ہے۔ دوسرے باربر کی شاپ یہ ہے جس نے اچھا سا اے سی لگایا ہے، وہاں پہ کوزی سا انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ صوفاز وغیرہ پڑے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، میوزک چل رہا ہے وہاں پہ، تو کسٹمر کس کو پریفر کرے گا؟ کسٹمر آبویسلی اس کو پریفر کرے گا جہاں پہ اے سی وغیرہ ہے، گرمیوں میں جو ہے نا وہ اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، سردیوں میں ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ ٹی وی لگا ہوا، اگر وہاں پہ اس کو ویٹ کرنا پڑے تو ٹائم پاس اچھا ہو جائے گا اس کا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہم یہ بھی اپنے مارکیٹنگ پلان کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پروڈکٹ اور جو سروس پرووائڈ کرنے کی جو جگہ ہے اس کا فزیکل ایویڈنس وہاں پہ کیسا ہوگا، فزیکل انوائرمنٹ وہاں پہ کیسا ہوگا۔ جو لاسٹ ہمارا جو حصہ ہے اس کا مارکیٹنگ پلان کا، اور سوری مارکیٹنگ مکس کا جو فیکٹر ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، وہ ہے پیپل، لوگ، ہمارے امپلائی جو کہ پروڈکٹ کو کرتے ہیں، پروڈکٹ کو کسٹمر کو ڈلیور کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، ان کو متعلق بھی ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ اچھا ان میں کیا اسٹریٹجی ہے کہ ان کا ڈریس کیا ہوگا، ان کا جو بولنے کا جو اسکیم ہے، بولنے کی اسکیم کیا ہوگی، ان کی ڈیلنگ کیسی ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو ٹریننگ کون کون سی ریکوائرڈ ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل اگر کسی ریسٹورینٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ویٹرز ہیں کہ جی آپ کے جو ویٹرز ہیں وہ مسکراتے ہوئے ملیں کسٹمر کو، ایسا نہ ہو کہ ان کے چہرے پہ جو ہے نا 12 بجے ہوں کہ کسٹمر دیکھتے ہی جو ہے نا ان کو کہے کہ یار جو بندہ ویٹر بڑا آوازار سا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ٹرین کرنا ہے اپنے بزنس کے حساب سے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل سکلز اگر کوئی چاہیے ان کو، جیسے اب ٹیکنیکل سکلز کی اگر بات کروں میں تو آپ کا لائیو کوکنگ کا ایک ہے کانسیپٹ، آپ لوگوں نے شاید ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی، یہاں پہ نارول میں تو ایسا کوئی نہیں ہے سین صورتحال، لیکن بڑے شہروں میں شاید کوئی ایسے کچھ ریسٹورینٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ کسٹمر نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے
रेस्टोरेंट में उसके टेबल के साथ ही जो है ना वो अपना सारा छोटा सा मिनी सा किचन बनाया होता है शेफ़ ने, तो वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें बना रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, तो ताकि जो है कस्टमर जो है वो कुकिंग के प्रोसेस को भी इंजॉय कर सके, कुकिंग के प्रोसेस को भी इंजॉय कर सके। ये चीज़ जो है, अब वो उसके लिए उसको टेक्निकल स्किल चाहिए कि एक होता है अकेले में खाना बना रहा है, दूसरा है कि 10 लोगों के सामने वो खाना बना रहा है, तो 10 लोगों के सामने खाना बनाने में वैसे तो हो सकता है प्रेशर फील करे। तो उसने देखना है कि 10 लोगों के सामने खाना बना रहा हूँ, तो मैंने उनकी बातों का प्रेशर फील नहीं करना कि मुझे 20 आंखें देख रही हैं। और इसके अलावा ये भी कि जो है ना मैंने वो सफाई से काम करना है, उनको ये ना लगे कि जी गंदे हाथ लगा रहा है बार बार खाने को, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निकल स्किल में आ जाती हैं, और आपको अपने इस तरह के एम्प्लॉय ट्रेंड करने पड़ते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय जो हैं, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सस्ती भी है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके एम्प्लॉय जो हैं अच्छे तरीके से कस्टमर को डील नहीं करेंगे, तो आपका जो कस्टमर है वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। ये चीज़ आपकी आ जाती है पीपल में। एज ए मार्केटर ये सारी की सारी जो चीज़ें अभी हमने 7 फैक्टर्स बताए, इन 7 फैक्टर्स को के ऊपर थॉरली, इस 7 फैक्टर्स के ऊपर थॉरली जो है ना वो आपने वो करना होता है, काम करना होता है। अब ये जो इस सब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग इन सब चीज़ों को आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके बाद जो मार्केटिंग के जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या जो लोग मार्केटिंग में जो है ना वो आगे स्पेशलाइजेशन को चूज़ करेंगे, उनमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम हर चीज़ का हो सकता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो। आगे बीबीए में एक सब्जेक्ट है, आपको बल्कि कुछ सीनियर्स पढ़ भी रहे हैं, उसका नाम है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट में हमने सिर्फ ये जो चौथा फैक्टर है प्रमोशन, हमने वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसमें प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सारा के सारे बिजनेस का इन्हिसार इन चीज़ों के ऊपर होता है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर हमने अच्छे तरीके से प्लान ना की, तो देर आर चांसेस कि हमारा जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा, ठीक है। ये 7 फैक्टर्स एज ए मार्केटर आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और बड़े इंटरेस्टिंग और मज़े के जो है ना ये है। आप में से जो भी बंदे मार्केटिंग चूज़ करेंगे कल को, दे विल एंजॉय इट, ठीक है। बाकी आप अपने अपने इंटरेस्ट होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मार्केटिंग बहुत मज़े की फील्ड है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, स्वाद दा स्वाद ते स्वाब दा स्वाब, ठीक है, कि आप वो सात चीज़ें सीखते भी हो, इन्जॉय भी करते हो। मार्केटिंग ऐसी चीज़ है। ओके, अब आ जाते हैं बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। ये हम स्टार्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके थे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। अब एमबीए में कुछ स्टूडेंट हैं, वो अभी वो भी पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। उसमें बहुत डिटेल से जो है ना वो इन चीज़ों को डिस्कस किया गया कि कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाता है। ये है क्या चीज़ है कि जी आपने कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं। अच्छा, आप कैसे करते हैं प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप मैनेज? आप करते हैं उनको जो है ना वो सुपीरियर वैल्यू से मुराद के जो आपका कंपैरेटर जो प्रोवाइड कर रहा है ना वैल्यू, ठीक है, आपने उससे बेहतर जो वैल्यू है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना है, उससे बेहतर ऑफर आपने कस्टमर को करनी है, ठीक है, ताकि वो आपके पास आए। अच्छा, बेहतर ऑफर क्या हो सकती है? अच्छी चीज़ सस्ते दामों, या उसको जो है ना ज़्यादा तवज्जो देना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी सुपीरियर वैल्यू में आ जाती हैं। ओके, इट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर। इसमें आप लोग क्या करते हैं? आप कहते हैं कि नया कस्टमर हमने एक्वायर करना है। एक्वायर करने का मुराद है कि जी नए कस्टमर को आपने अपने पास लेके आना है, ऑब्टेन करना है, और सिर्फ उसको पहले एक ही परचेज़ करवा के भगा नहीं देना उसको। उसको करने के बाद आपने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, कि ताकि आपको छोड़ के चला ना जाए, वो बार बार आपसे चीज़ परचेज़ करे, ठीक है। वो आप लोग अक्सर सुनते हैं ना, वो जब वो पिज़्ज़ा वगैरह बेच रहा होता है, वो लोग कहते हैं जरा एक बारी खाएगा वो बार बार आएगा, ठीक है। आपने बार बार लेके आना है अपने जो कस्टमर को अपने पास, और उसको रखना भी है, उसके बाद ग्रो भी करना है। अच्छा, कस्टमर ग्रो करने से मुराद ये है कि अगर एक कस्टमर आपके पास आया ना, कल को वो 4 लोग और भी लेके आए आपके पास, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने कोलीग्स को, ठीक है, और भी लोगों को आपके पास लेके आए। इसको बोलते हैं कि आप अपने कस्टमर को ग्रो कर रहे हैं। और एक ये भी कि अगर वो आपसे पहले उसने 1 महीने के अंदर टोटल आपसे फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये की सेल करवाई है, नेक्स्ट टाइम वो 6,000 की करवाए, उसके बाद वो 7,000 की कराए, इसको बोलते हैं कि आप अपने कस्टमर को ग्रो कर रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस चीज़ का नाम है कि आपने नए कस्टमर को अक्वायर करना है, उसके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, और साथ साथ उनको ग्रो करना है। प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि जी कस्टमर को भी फ़ायदा हो उस ताल्लुक का, और आपको भी फ़ायदा हो। Perceived value, the customer's evaluation of the difference between benefits and cost।
اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے مارکیٹر کہ کسٹمر کے ذہن میں آپ کے پروڈکٹ کی پرسیوڈ ویلیو کیا ہے۔ پرسیوڈ ویلیو سے مراد کہ اگر ہم ابھی اس کی جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے، فار ایگزامپل ہم لوگ وہ جو ہے نا چاول سیل کرتے ہیں، چاول کا بزنس ہے ہمارا، نارول کی اور نارنگ منڈی، یہ سب پوری بیلٹ کی جو ہے نا سوغات سمجھی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کیونکہ پوری دنیا میں کہ چاول یہاں کا بہت اچھا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو چاول کا بزنس ہے، تو آپ کا جو کسٹمر ہے جو کہ ابھی تک ہو سکتا ہے اس نے ابھی تک آپ سے پرچیز نہیں کیا، تو وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ یار یہ بندہ نارول سے چاول پرچیز کرتا ہے تو یہ جو چاول ہے اتنے روپے فی من میرے سے چارج کرے گا، ٹھیک ہے، اور چاول جو ہے اس میں میکسیمم اتنے پرسنٹ جو ہے نا اس کے اندر وہ ہوگا کہ لیں کچرا ہوگا، جو چیزیں صفائی والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسٹمر نے نا ایک پرسیپشن بنا لی ہوئی ہے، اب آپ یعنی کہ اب وہ کمپیئر کر رہا ہے، کس چیز کو کمپیئر کر رہا ہے کہ میں کتنے پیسے دوں گا اور کتنے پیسوں کے اگینسٹ مجھے کتنا بینیفٹ ملے گا۔ یہ جو کیا کر رہا ہے کہ وہ کسٹمر ایک ویلیو پرسیو کر رہا ہے، وہ ویلیو کو فور کاسٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی اتنے کاسٹ کے اگینسٹ۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ کسٹمر آفن ڈو ناٹ جج ویلیو اینڈ کاسٹ ایکوریٹلی اور آبجیکٹیولی۔ اچھا، لازمی نہیں کہ آپ کا ہر کسٹمر اتنا عقل مند ہو کہ وہ جو کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہو۔ آپ نے اپنے کسٹمر کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، اور اس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پہلے سوال یہ آتا ہے کہ جی ہمیں کیوں پتہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ ہمیں اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اگر ہمیں کسٹمر کی پرسیپشن پتہ ہے تو ہم اس کے پرسیپشن کے اکارڈنگلی اپنی چیز کو، اپنے پروڈکٹ کو، اپنی سروسز کو، پرائسز کو، پیپل کو، جو پورا مارکیٹنگ مکس ہے اپنے مارکیٹنگ مکس کو اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا ہم ڈیزائن کریں گے۔ اور کل جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر آپ کی جو کسٹمر کی ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے اور جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اگر تو وہ سیم ہے تو کسٹمر سیٹسفائڈ ہوگا، اور اگر تو کسٹمر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جیسے میں نے موبائل فون کی کل اگزامپل دی تھی کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ جو ہے نا وہ 24 گھنٹے جو ہے نا وہ نکالنے کی، ایک بار فل چارج کی ہو 24 کی بجائے وہ 28 گھنٹے نکال دے تو کسٹمر ڈیلائٹڈ ہوگا، اور اگر 24 کی بجائے وہ 15 گھنٹے بعد بیٹری ختم ہو گئی ہے تو کسٹمر آپ کا انوائڈ ہو جائے گا اور ڈسسیٹسفائی ہو جائے گا۔ پرسیوڈ ویلیو کا یعنی اور ایکسپیکٹڈ ویلیو کا جو مقصد ہے آپ کو سمجھنے کا، وہ مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کو اکارڈنگلی ڈیزائن کر سکیں، اور اگر اپنی پروڈکٹ کو اکارڈنگلی ڈیزائن نہیں کر سکتے آپ تو آپ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن چینج کریں۔ جیسے آپ نے سروے کیا، سروے کر کے آپ کو پتہ لگا کہ جی کسٹمر جو ہے وہ آپ سے 24 گھنٹے کی بیٹری ٹائم ایکسپیکٹ کر رہا ہے، ایک خاص کسٹمر جو ہے، لیکن آپ کے موبائل تو 24 گھنٹے پرووائڈ نہیں کرتا، پھر آپ اس طرح کے ایڈ، اس طرح کی پروموشن دکھائیں گے جس میں جو ہے وہ یہ وہ چیز کسٹمر کو سمجھ آئے کہ ہمارا موبائل 15 گھنٹے نکالے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے یہ بات کسٹمر کو کمیونیکیٹ کرنی ہے تاکہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن نیچے آ جائے۔ اگر آپ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن ہائی رہیں گی اور آپ کی پروڈکٹ ویسا پرفارم نہیں کرے گی تو آپ کا کسٹمر جو ڈسسیٹسفائڈ ہوگا، اس لیے آپ کو پرسیوڈ ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے۔ سارے کسٹمرز ایکول نہیں ہوتے، ناٹ آل کسٹمرز آر ایکول۔ کچھ کسٹمرز ہیں وہ جو ہے بٹ کیجول سے، نارمل سے ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ نہیں کرواتے۔ کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرواتے ہیں، آپ کو ٹوٹل ریونیو میں سے ایک اچھا سگنیفیکنٹ پورشن ان کا ہوتا ہے۔ کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، پنجابی کا ورڈ ہے وہ فٹیگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں فٹیگ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ فٹیگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ان کو چیز بیچنے میں کہتے ہیں کاٹ آئی ہے، وہ جب آئیں گے آپ کے پاس وہ آپ کو یا تو بہت کمپلیکس وہ دیں گے، اپنا کیا بولتے ہیں کمپلیکس دیں گے کہ پرابلم بتائیں گے کہ ہمارا یہ مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، وہ آپ مسئلہ لیٹ سے حل نہیں کر سکتے، یا اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پرائس کم کریں، اور وہ پرائس بھی آپ کا خاص حد سے کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کسٹمر جو کہ آپ کے لیے ابھی بھی نقصان کا باعث ہیں اور مستقبل میں بھی نقصان کا باعث بنیں گے، اس طرح کے کسٹمرز کو آپ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو میں چھوڑ ہی دوں تو بہتر ہے۔ اچھا، ایسے کسٹمرز جو کہ آپ کو بڑا پروفٹ تو دے رہے ہیں لیکن لو مارجن دے رہے ہیں، آپ کو لو پروفٹ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ صرف بیسک سا ریلیشن شپ بناتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اوپر آپ بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے، ایفرٹ کرتے تو ہیں کیونکہ آپ کو ایفرٹ دے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے۔ دوسرا جو ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فل پارٹنرشپ۔ فل پارٹنرشپ سے مراد آپ کے وہ لوگ، وہ والے کسٹمر جو کہ آپ کو اچھے ریونیو، اچھے پروفٹس دیتے ہیں، ریگولرلی آپ سے پرچیز کرتے ہیں،
پرائز کے حوالے سے تنگ نہیں کرتے، آپ کو ٹائم پہ پیمنٹ کر دیتے ہیں، سارے کام کر دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھا اور اسٹرانگ ریلیشن شپ، لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنا کے رکھنا ہے. ایسے ریلیشن شپ کو ہم لوگ کہتے ہیں فل پارٹنرشپ. اور تیسری میں نے جو بتایا تھا سلیکٹیو ریلیشن شپ مینجمنٹ، کہ ویڈنگ آؤٹ ان پروفیٹیبل کسٹمر، وہ لوگ جو کہ وہ کسٹمر جو کہ آپ کے لیے نہ ابھی نہ مستقبل میں پروفیٹیبل ہیں، اس طرح کے لوگوں کو فارغ کروائیں آپ. ٹھیک ہے، لازمی نہیں کہ ہر کسٹمر کو ہمیں جو ہے نا وہ کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، ہر کسٹمر کو چیز بیچنی ہے. اچھا ایک صورتحال یہ بھی ہے سم ٹائم کہ جو کسٹمرز ہیں نا وہ ابھی ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ یہ پتہ کہ یہ بندہ اگر ایک بار میرا کسٹمر پکا بن گیا تو مستقبل میں اس سے میں اچھا پیسے کماؤں گا. اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے. ادھر فیصل آباد میں جو ہے نا ایک ٹیکسٹائل مل ہے. آپ نے جو ہے نا وہ بناتے ہیں کہ دوسری جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے لیے جو نا ان کے آرڈرز ہیں وہ تیار کرتے ہیں، کپڑے کے آرڈر تیار کرتے ہیں ان کے. آپ نے زاراز کا نام سنا ہوگا، زاراز ایک برانڈ ہے، اچھا برانڈ ہے، کافی بڑا برانڈ ہے، انٹرنیشنل برانڈ ہے. اب زاراز نے جو ہے نا ایک بار ان کو وہ چاہیے تھی کچھ نا چیزیں تیار کرنی تھی، کپڑے کچھ تیار کروانے تھے زاراز نے. اب وہ زاراز ریگولرلی جس کسٹمر سے وہ جس سپلائر سے اپنی چیز بنواتا تھا نا وہ، ٹھیک ہے، زاراز جو ہے وہ خود نہیں تھے بناتے، وہ کسی سے بنواتے تھے، جس سے بنواتے تھے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا کوئی ان بن ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو انہوں نے نا کوئی نیا سپلائر تلاش کرنا تھا. انہوں نے نیا سپلائر تلاش کیا، وہ فیصل آباد کی وہ ٹیکسٹائل ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے پیس فلاں گارمنٹس تیار کر کے دینا ہے آپ نے، اتنی دیر میں تیار کر کے دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اتنی دیر سے آپ نے لیٹ نہیں کرنا. اب وہ جو ہے نا وہ جو ٹیکسٹائل میل ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے سوچا، سارا انالیسس کیا کہ اگر تو ہم جو ہے اس کو ہم انتظار کا جو آرڈر فلفل کر لیتے ہیں تو ہمیں تو اس کا نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں باقی سارا کام چھوڑ کے زاراز کا یہ کام کرنا پڑنا ہے، اور وہ چیز جو ہے ہمیں کپڑے وہ ہم بائی ایئر بھجوانے پڑنے ہیں، اور بائی ایئر کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بائی سی، یعنی کہ بحری جہاز کے ذریعے جو چیز بھیجتے ہیں وہ سستی پڑتی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن، اور ہوائی جہاز کے ذریعے جو چیز بھیجتے ہیں وہ مہنگی پڑتی ہے. اب وہ ان کو پتہ کہ یہ ہمیں ہوائی جہاز کے ذریعے بھجوانی پڑنی ہے، تو اس میں تو ہمیں جو ہے نا لاکھوں روپے کا نقصان ہو جانا ہے اس میں. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ آرڈر اٹھا لیا. ان کو پتا کہ اگر ہم نے زاراز کو ایک بار راضی کر لیا، وہ ہم سے خوش ہو گئے، اس کے بعد پھر ہم ہمارے ساتھ ہی بزنس کریں گے. اور وہی ہوا، انہوں نے لاکھوں روپے کا نقصان کر کے وہ آرڈر انہوں نے جو ہے نا وہ اوبٹین کیا، آرڈر فلفل کیا، زاراز کو خوش کیا. ان زاراز نے بڑے جو زاراز ہے، زاراز کی مینجمنٹ وہ بڑی راضی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے کم ٹائم کے اندر اتنی اچھی کوالٹی اور ریزنیبل ریٹ کے اوپر ہمیں پرووائڈ کر دیے، تو نیکسٹ ٹائم ہم لوگ انہیں کے ساتھ کام کریں گے. ایسے کسٹمر جو کہ ابھی آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ نقصان دہ ہیں لیکن مستقبل میں آپ کے لیے جو ہے نا اچھے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ پروفیٹیبل ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں یا آپ کو کرنی چاہیے. اوکے، اس کے بعد ہے کچھ کانسیپٹس ہیں کسٹمر لائلٹی اینڈ ریٹینشن. کسٹمر ڈیلائٹ میں نے بتا دیا کیا چیز ہوتی ہے، کہ آپ نے کسٹمر کو اپنے ساتھ لائل رکھنا ہے، آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ، اور کسٹمر آپ کے ساتھ لائل کب ہوگا، جب وہ سیٹسفائڈ ہوگا اور وہ کسٹمر ڈیلائٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ نے انہی کسٹمر کے ساتھ جو ہے نا اپنے وہ کوشش کرنا ہے کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ کر کے رکھنے ہیں، جن کی جو لائف ٹائم ویلیو جو ہے وہ ان کی ایفرٹس کے جو ہے نا وہ اگینسٹ پوری اترتی ہو. لائف ٹائم ویلیو سے مراد یہ ہے کہ کسٹمر جب تک آپ کا کسٹمر رہے گا آپ کو کتنے ریونیو جنریٹ کروائے گا، کتنے سیل جنریٹ کروائے گا، ان کو جو ہے جو اس کی جو فائنینشیل ویلیو ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کسٹمر لائف ٹائم ویلیو. جس کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو اچھی ہے یا اچھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اچھا ریلیشن شپ بلڈ کر کے رکھنا ہے ان کو، تاکہ وہ آپ کے ساتھ لائل رہیں. شیئر آف کسٹمر سے مراد یہ ہے کہ جی جو کسٹمر اگر فار ایگزامپل گراسری کی آئٹم آپ لوگ جو ہے نا سیل کرتے ہیں، اور کسٹمر جو ہے وہ ہر منتھ فار ایگزامپل 20,000 روپیہ گراسری پہ لگاتا ہے. اب اس 20,000 میں سے کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کتنے پیسے لگاتا ہے یا آپ کی پروڈکٹ کیٹیگری کے اوپر کتنے پیسے لگاتا ہے، اس کو بولتے ہیں شیئر آف کسٹمر. تو آپ نے اس کو شیئر آف کسٹمر بھی، شیئر آف والٹ بھی کہتے ہیں. آپ نے جو ہے نا یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کسٹمر جو ہے اپنی جو پیسے اپنے لگا رہا ہے اس میں سے میکسیمم پیسے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر لگائے. آپ نے شیئر آف کسٹمر آپ نے انکریز کرنا ہے. اس کے بعد اس میں ایک اور چیزیں بھی لکھی ہیں کہ کراس سیلنگ اور اپ سیلنگ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. کراس سیلنگ سے مراد یہ ہے، میں ساتھ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، کہ اگر آپ موبائل فون پرچیز کرتے ہیں تو موبائل فون کے ساتھ اگر آپ ہینڈ فری بھی پرچیز کر لیں، آپ نے کہا کہ جو متعلقہ پروڈکٹ کوئی اور پرچیز کر لیں، موبائل فون پرچیز کیا تو آپ کوشش کریں گے کہ کسٹمر جو ہے نا موبائل فون کے ساتھ ساتھ اس کا پاؤچ بھی پرچیز کر لیں. ٹھیک ہے، بلوٹوتھ والے ہینڈ فری پرچیز کر لیں.
اور ریلیونٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ پرچیز کرتا جا رہا ہے کسٹمر آپ سے یا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بولتے ہیں کراس سیل. اپ سیل سے یا اپ سیلنگ سے مراد ہے کہ اگر ایک موبائل فون پرچیز کر رہا ہے تو 2 کرے 3 کرے, یعنی کہ پروڈکٹ وہی ہے, اس کی کوانٹٹی بس انکریز کرے تاکہ آپ کا الٹیمیٹلی پروفٹ آپ کا انکریز ہو. اس کے بعد آ جاتا ہے کسٹمر ایکویٹی. کسٹمر ایکویٹی از دا کمبائنڈ کسٹمر لائف ٹائم ویلیو آف آل کسٹمر کرنٹ اینڈ پوٹینشیل کسٹمرس. ٹھیک ہے, کسٹمر ایکویٹی سے مراد ہے کہ جی آپ کے جتنے بھی کسٹمرز ہیں ان کی جو کرنٹ آپ کے جو جتنے بھی موجودہ کسٹمرس ہیں, وہ جتنے بھی ایسے کسٹمر جو آپ کو موجودہ کرنٹلی تو آپ سے پرچیز نہیں کر رہے لیکن مستقبل میں آپ سے پرچیز کریں گے, ان سب چیزوں ان کو کمبائنلی اگر ایکولی ہم لوگ بات کریں تو کمبائن ویلیو کو ہم لوگ کسٹمر ایکویٹی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جو کسٹمر ایکویٹی ہے یہ کمپنی کی پرفارمنس کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ کمپنی کیسا پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو بیسک موٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے بیسٹ کسٹمر آئیڈینٹیفائی کریں. بیسٹ کسٹمر وہ ہیں جو کہ کم سے کم کاسٹ پہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کروائیں آپ کے لیے. اچھا, یہ جو میرے خیال سے لاسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا, کہ آپ کا جو کرنٹ مارکیٹنگ کی جو صورتحال ہے اس میں جو کچھ چیلنجز ہیں جو کہ مارکیٹرس کو دیکھنے پڑتے ہیں, اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلا جو ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کا بزنس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. آپ جو ہے کسٹمر کے لیے انفارمیشن کی رسائی بہت ایزی ہے. کسٹمر جو ہے نا وہ پرائسز کو کمپیئر کر سکتا ہے, پروڈکٹس کو کمپیئر کر سکتا ہے, گھر بیٹھے چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے. تو آپ نے اپنے بزنس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی اسٹریٹجیز کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا ہے. پہلے یہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا ہوتا, جب ڈیجیٹلائزیشن اتنی عام نہیں تھی, تو اب ان چیزوں کے اوپر اتنا کام کرنے کی اتنا کھپنے کی ضرورت نہیں تھی ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے نا ساری کی ساری چیزیں اس میں وہی لکھی جو میں نے بتائی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے گلوبلائزیشن. آپ کی جو انٹرنیٹ کی ہی وجہ سے اور ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا آپس میں یا کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو کلچرل ڈسٹینس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ امریکہ میں اسٹارٹ ہوا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے, پاکستانی کسٹمرس کے اوپر بھی آتا ہے. ایک انڈیا میں اسٹارٹ ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ جو ہے آپ کے دوسرے کنٹریز میں بھی آتا ہے, پرچیز کے اوپر, لائف اسٹائل کے اوپر. یعنی کہ ایک کنٹری کی جو ٹرینڈس ہیں وہ دوسرے کنٹری کے اوپر بھی امپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, ایتھکس اینڈ سوشل رسپانسبلٹی. اب آپ کی ڈفرینٹ جو این جی اوز ہیں, ڈفرینٹ جو آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں, عالمی ادارے ہیں, وہ اس چیز پہ بھی فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ نے جب کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی سوسائٹی کا بھی خیال کرنا ہے, اپنے امپلائز کا بھی خیال کرنا ہے. آپ نے کسی کا بھی استحصال نہیں کرنا. اگر آپ کو چیز مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے آپ کی, تو آپ کی وجہ سے پولوشن نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اچھا سازگار ماحول پرووائڈ کرنا ہے اپنے امپلائز کو. اپنے جو سوسائٹی ہے ارد گرد سوسائٹی میں کسی قسم کا شور یا پولوشن کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے آپ کی وجہ سے. یہ ایتھیکل کام جو ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے. یہ باؤنڈریز ہیں. سوشل رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ آپ نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے بھی کام کرنا ہے. جیسے آپ کی فیکٹری ہے بہت بڑی, آپ نے کیا کیا, فیکٹری کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ہے سائڈ پہ اسکول بنا دیا. اس میں آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کے بچے جو ہے نا وہ کم فیس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یا جو ارد گرد کے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کم فیس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے وہ ہے نان فار پروفٹ مارکیٹنگ. آپ کی مارکیٹنگ کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ این پی اوز میں جو ہے نا وہ ان کا این پی اوز کہتے ہیں, نان پروفٹ مارکیٹنگ. اچھا, اب اس میں جو ہے یہ چیز بھی آپ کے ایدی ہے. ایدی جو ہے نا این پی او, نان پروفٹ مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتے. آپ کچھ کے کالجز ہیں, ہاسپٹل ہیں, چرچز ہیں, ماسکس ہیں. ٹھیک ہے, اب ان چیزوں کی بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے. ایدی فاؤنڈیشن کو اپنے جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ چاہیے تھی, وہ ایڈ دیکھتے ہیں. شوکت خانم کے آپ لوگ ایڈ دیکھتے ہیں. ابھی کل پرسوں شاید وہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے کوئی عالمی دن تھا, اب وہ اس میں شوکت خانم کا بھی ایڈ تھا. وہ ساتھ وہ جو ہے نا اپنی فنڈ ریزنگ کی کمپین بھی ساتھ ساتھ چلائی ہوئی تھی انہوں نے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کے کرنٹ مارکیٹنگ ٹرینڈس ہیں. اور یہ آپ کی لاسٹ سلائیڈ آج کی ہے مارکیٹنگ ریلیشن شپس, پروفٹ تھرو مینیجنگ لانگ ٹرم کسٹمر ایکویٹی. یہ وہ بات میں 2-3 بار اس چیپٹر میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جی آپ نے صرف آپ نے یہ فوکس نہیں کرنا کہ ابھی جو کسٹمر آ گیا تو میں اس کا کسٹمر کا فون چوس لوں, اس کے بعد کسٹمر جانے اور کسٹمر کا جو ہے نا وہ کسٹمر کی جیب جانے. آپ نے کسٹمر کے ساتھ پروفیٹیبل ریلیشن شپ بنا کے رکھنا ہے تاکہ, اور یہ کیسے ہوگا جب آپ کو کسٹمر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ابھی جو ہے نا کرنٹ جو چیلنجز ہیں 4-5 وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس چیپٹر میں, اس سلائڈ میں. سوری.